अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ानि यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़आरिदू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करे उनको इज़ा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेक हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सदक़ल्लाहु मौलाना नदीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन, सूरह निसा की आयत नंबर 16 की तफसीर चल रही है और मैंने बताया था कि उसकी दो तफसीरें हैं। एक तो यह है कि अल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम से मर्द और औरत मुराद हो और वो कुंवारे हो, एक तफसीर ये बयान की गई। और दूसरी तफसीर, ये दोनों तफसीरें मुफस्सिरीन ने बयान की है, वो ये है कि अल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम से मुराद दो मर्द हों, कि मर्द से बेहयाई और लवातत का काम करे, जिसे गेइज़म कहते हैं। अब इस ताल्लुक़ से इस तफसीर का खुलासा ये हुआ कि ऐ मुसलमानों, तुम में से अगर दो मर्द आपस में बेहयाई यानी लवातत कर बैठे तो उन्हें ज़बानी और बदनी इज़ा और तकलीफ़ दो, कि उन्हें ज़बान से भी बुरा भला कहो और खूब मारो पीटो। लेकिन अगर वो तौबा करके अपने को दुरुस्त कर लें तो उनसे दरगुजर करो कि फिर न ज़बानी तौर पर उन्हें बुरा भला कहो और न मारो पीटो। बेशक अल्लाह ताला मेहरबान है, तौबा कबूल फरमाने वाला है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर अल्लज़ानी से मुराद दो मर्द हों तो फिर ये आयत मनसूख नहीं है, बल्कि अब भी जो मर्द के साथ, लड़का लड़के के साथ अगर गलत काम करे, बदफैली करे, जिसे लवातत कहते हैं, तो अब भी वैसे शरीयत में उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं, मगर इमाम हाकिम काजी जो है अपने हिसाब से उसे ताज़ीर करेगा, यानी सज़ा तजवीज़ करेगा। सहाबाए किराम से मुख्तलिफ अंदाज से उसकी सज़ाएँ मुकर्रर हुई है। पहले बता दूं कि इस अमल को, इस काम को कौम लूत वाला अमल कहा जाता है। सबसे पहले इस दुनिया में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ये बुरा फेल इजाद किया, शैतान ने उन्हें इसमें मशगूल कर दिया। तफसीर में यह है, जैसा कि 12वें पारे में बड़ी तफसील से बयान किया गया है, उसकी चंद आयतें पेश भी करूँगा। मगर ये कि वो कौम कि जिनके पास बड़े बड़े गन्ने के, सेड़ी के खेत लहलहाते थे और बच्चे एक दूसरे के खेत में जाकर गन्ने खा लेते थे, नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कभी बच्चों को मारते थे। शैतान ने देखा कि ये लोग इससे परेशान हैं, तो शैतान खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया और उसने गन्ने खाने शुरू कर दिए। खेत का मालिक आया और उसे पकड़ा तो आजीज़ी करने लगा, कहने लगा कि मुझे मारो मत, बल्कि मेरे साथ ये काम करो। खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया था। अब उसने उससे जब बदफैली की, माज़अल्लाह, तो उसे मज़ा आया। फिर शैतान इस तरह आता रहा और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ये काम आम होता रहा, यहाँ तक कि इस बुरे काम की ऐसी आदत पड़ गई कि कोई किसी को बुरा नहीं समझता था। ये खुलेआम करने लगे, औरतों से दूर रहने लगे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें समझाते थे, मगर ये कौम मानती नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द में जो क़ुव्वत शहवत पैदा की है,
تو اس کا اصلی استعمال انسانی نسل کو بڑھانا ہے، غلط استعمال کرنا نہیں ہے، صرف لطف اندوزی نہیں ہے، صرف مزہ نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے 19ویں پارے میں، مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری زوجیت کے لیے پیدا کیا ہے، عورتوں کو۔ اس طرح تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو کہ قانون فطرت کو توڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ کر بے راہ روی اختیار کرنا، ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں کو دعوت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ایسی صورتوں میں نازل ہوتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں یہ بھی فرمایا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے 8ویں پارے میں، کہ وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ایسی بدفعلی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے، لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ لیکن وہ گمراہ لوگ اس بری حرکت یعنی لونڈے بازی سے باز نہیں آئے، بلکہ الٹا لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو لڑکوں کی صورت میں، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ جب ان بدکردار لوگوں کو علم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں چند لڑکے آئے ہیں، تو انہوں نے خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے مبارک گھر کا رخ کیا اور پورا گھیراؤ کر لیا۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، یا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اوروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو۔ تو نہ ہنجار، وہ بد کردار کسی سیدھی راہ پر آنے والے نہیں تھے، وہ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک تعلم ما نرید، یعنی اے لوط تمہیں علم ہی ہے کہ ہمارا تمہاری ان بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، ان لڑکیوں میں، اور جس چیز کی تلاش میں ہم ہیں یقیناً آپ کو اس کا علم ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، یعنی اپنے گھر والوں میں سے ان کو رات کا کچھ حصہ رہتا ہو تو لے کر تشریف لے جائیں، کہ اس قوم کے عذاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے عذاب نازل فرمایا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ 14ویں پارے میں سورہ حجر میں ہے کہ پس دن چڑھے انہیں ایک چیخ نے، جھنکار نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سمجھداروں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، جو عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، اس میں نشانی ہے کہ قوم لوط کو اس بری عادت کی بنیاد پر ایسا عذاب آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کو لیا، یہ 5 بستیاں تھیں، اپنے پروں پر لیا اور آسمان کی طرف گئے اور انہیں الٹ دیا۔ اللہ اکبر! اس طرح یہ خطرناک عذاب آیا، اور آج بھی جو جورڈن کے قریب جہاں یہ عذاب آیا تھا،
وہ جھیل آج بھی ہے جہاں اب پانی ہے، مگر اس میں آج بھی کوئی مچھلی رہ سکتی نہیں، کوئی جانور رہ سکتا نہیں، فوراً مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ جب جا رہے تھے تو اس کا کچھ انگلش میں الگ نام دیا ہے، تو لوگ اتر کر کے جانے لگے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی جھیل ہے کہ یہاں کوئی مچھلی رہ نہیں سکتی، تو مجھے فوراً یاد آیا، میں نے کہا یہ عذاب کی جگہ ہے۔ خیر، میں حضرت مولانا انوار احمد صاحب، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ بدر ملت، ہم لوگ بیٹھے رہے۔ کچھ لوگ گئے، کچھ کو میں نے سمجھایا، وہ نہیں گئے۔ تو آج بھی وہ عذاب کی جگہ موجود ہے۔ یہ تو ہوا قوم لوط کا معاملہ، مگر اس امت میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیں کہ انی اخاف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، یعنی مجھے اپنی امت میں جس چیز کے پیدا ہونے کا زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، لواطت ہے، وہ گے ازم ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو مشکات شریف کی ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون من عمل عمل قوم لوط، حضور نے فرمایا کہ جس نے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کیا، مرد سے خواہش جس نے پوری کی، اس پر لعنت اور پھٹکار ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ اتنا برا عمل ہے کہ جس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، جو اس میں مشغول ہو جاتا ہے اس کی عادت نہیں چھوٹتی، اور بیوی سے بھی دور رہتا ہے، اور طرح طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها، یعنی جو شخص مرد یا عورت کی دبور میں یعنی پیچھے کی جگہ میں وتی کرتا ہے، مرد سے پیچھے کی جگہ میں وتی کرے، یا مرد عورت کے بھی اگر پیچھے کی جگہ میں وتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، یعنی اس پر قہر مسلط فرماتا ہے، اور وہ ایسا شخص پیچھے کی سائیڈ وتی کرنے والا غضب الہی میں گرفتار ہوتا ہے۔ آج دوسروں کی دیکھا دیکھی اس طرح کالج میں اور دوسرے اس میں نوجوانوں میں بھی یہ چیز آئی کہ معاذ اللہ وہ عورتوں سے بھی پیچھے کی سائیڈ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، اس سے بھی کئی بیماریاں عورتوں کے بھی ہونی ہے اور مرد کو بھی ہونی ہے، اور عذاب میں گرفتار ہوتا ہے وہ تو الگ ہے۔ اسی طرح مشکات ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيْنَ وَجَدْتُمُهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، یعنی جب کسی قوم کو لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتے دیکھو تو دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فاعل و مفعول یعنی دونوں کرنے والوں کو جلا دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ فاعل و مفعول دونوں پر دیوار گرا دو تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ اور جن بدکاروں کے لیے دنیا میں بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، آخر ان کے لیے عذاب کی جلدی کی گئی ہے، وہ اپنے کردار کا پھل بہت جلد حاصل کر لیں۔ نزہۃ المجالس میں ہے اور زواجر میں بھی ہے، حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللوطی اذا مات من غیر توبۃ مسخ فی قبرہ خنزیرا، یعنی بے شک جب یہ لوطی یعنی لواطت کرنے والا بلا توبہ مر جائے تو قبر میں خنزیر بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا شباب قریش احفظوا فروجکم لا تزنوا
الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، اے قریشی جوانوں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زناکاری نہ کرو، بدکاری نہ کرو، جان لو جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقم الساعة حتى يتسافد الناس في الطرق كما تتسافد الدواب يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں برسر عام ہم بستری نہ کریں، یعنی ہم بستری کریں گے قیامت سے پہلے، اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ تو آج اسی طریقے سے یہ گیزم اور لسبین یہ سب عام ہے، عورتیں عورتوں کے ساتھ خواہش پوری کرتی ہیں، مرد مرد کے ساتھ۔ باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس تعلق سے قانون بھی پاس کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا تقوم الساعة على شرار الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنکر يتهارجون كما تهارج الحمر اخذ رجل بيد امرأة فخلا بها فقضى حاجته منها ثم رجع اليهم يضحكون اليه ويضحك اليهم۔ قیامت ایسے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جو نہ تو اچھی بات کا حکم کریں گے اور نہ برائی سے روک ٹوک کرنے والے ہوں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسر بازار برسر عام اپنی شہوتوں کو پورا کریں گے۔ ایک آدمی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جائے گا اور اس سے اپنی شہوت کو پورا کر کے پھر لوگوں کے سامنے لوٹے گا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوں گے اور یہ انہیں دیکھ کر ہنستا ہوگا۔ یعنی شرم و حیا کا بالکل جنازہ نکل جائے گا، زناکاری بدکاری یہ سب عام ہو جائے گی۔ اس معاملے میں انسان اور جانوروں میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہر بہر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو یہ بالکل عام ہی ہے، بلکہ فیشن ہے، اور آج کالجوں میں بھی یہ فیشن مانا گیا ہے۔ اور شرم و حیا کے جتنے راستے تھے وہ دھیرے دھیرے سب جو ہے وہ ختم ہوتے گئے اور لوگ ختم کرتے گئے۔ اس لیے آج بھی میرے نوجوانوں ان چیزوں سے بچنا ہے تو قرآن پکار پکار کر کے کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے بھی بچاتی ہے، برائی سے بھی بچاتی ہے۔ مسجد میں آئیں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔